बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर हमारा कोर्स चल रहा है और उसकी आज पाँचवां लेसन है उसका। और पाँचवें लेसन में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे इन्वेस्टर्स के हवाले से कि किस तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं एचआर के थ्रू और जो बिजनेसेस हैं उसके थ्रू। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इसमें जब आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो इन्वेस्टर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी अपने जिस जगह पे, जिस कंपनी में, जिस ग्रुप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे क्या मांगते हैं, मांगना चाहिए। और जो बिजनेसेस हैं और चलाने वाले और जो एचआर के लोग हैं उनको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं। और ये जो आज का लेसन है ये भी मुख्तलिफ जो CIPD की रिपोर्ट्स हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, HR ग्रेपवाइन है, उसमें बहुत सारी जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है उसके उनको मिला के ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। जो ख़ास तौर पे इसमें जो डाटा इस्तेमाल किया गया है वो एक रिपोर्ट थी, इंटेंजिबल वर्कफोर्स, इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ऑन वर्कफोर्स डाटा, ठीक है। उसके अंदर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इस प्रोग्राम में है। तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने ये HR वाले जो लोग हैं, जो बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल रन कर रहे हैं, उनके लिए तो ऑफ कोर्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो बिगर स्टेक होल्डर्स समझे जाते हैं, उनके लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या क्या चीज़ें वहाँ से मांगते हैं। और ये एक रिसर्च बेस्ड डाटा है कि जिसकी बेसिस पे ये चीज़ सारी तैयार की गई और जो डाटा उन्होंने निकाला। अब इससे पहले कि आगे चलूँ, हमने इससे पहले 4 लेसन कर चुके हुए हैं। पहले लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू एथिकल प्रैक्टिसेस किया, दूसरे में 3 की प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस किया, तीसरा लेसन हमारा प्रोफेशनलिज्म के हवाले से था और चौथा लेसन हमारा HR के प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर था। सो जो आज का लेसन है उसमें हम इन्वेस्टर्स के हवाले से बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं बिजनेसेस से और HR से। और चूँकि ये एथिकल प्रैक्टिसेस का कोर्स है तो ये इनडायरेक्टली, पहले तो इनडायरेक्टली और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स डायरेक्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल प्रैक्टिसेस को। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स भी वही चीज़ें चाह रहे होते हैं। इन द बैक ऑफ द हेड जब मैं ये बातें कर रहा होता हूँ तो मुझे साथ साथ ख्याल आता है कि इन द बैक ऑफ द हेड गो के हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में और रोज़मर्रा जब हम वर्क लाइफ में होते हैं तो बहुत सारी जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि बाज़ वक़्त वो समझ नहीं आती कि वो एथिकल प्रैक्टिस है या नहीं है, उसके ऊपर भी एक मिथ होता है। हम समझते हैं कि एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जब हम उनको परखते हैं उनकी लीगैलिटी पे या उनकी मोरालिटी पे और उनकी एथिकल और लीगल के दोनों के एस्पेक्ट से, तो वो बाज़-औक़ात उस पैमाने पर पूरी नहीं बैठती। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़-औक़ात हमें पता भी होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं, बहुत सारी हमारे पर वर्क प्रेशर्स बहुत होते हैं, बिज़नेस लीडर्स की तरफ से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और जो इन्वायरमेंट होती है उसके बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एथिकल प्रैक्टिसेस को जिस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनका जो इम्पैक्ट बाद में नज़र आना है वो नज़र आना चाहिए, वो नहीं नज़र आता। एनीवे, ये चीज़ें मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके कैरियर में, आपके वर्क लाइफ में इंक्लूड हो सकती हैं, ओवरनाइट नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे मंजिल ज़्यादा आसान भी होना शुरू हो जाएगी। करीब पता नहीं होती है कि नहीं, क्योंकि जब आप इस रास्ते में चलते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये तो और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। सो आसान ज़रूर खुलना ज़रूर शुरू हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल डाटा, फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल डाटा, ठीक है। मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं, जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, अपने चाह रहे हैं। इन्वेस्टर्स का मकसद ये होता है कि वो जब इन्वेस्ट करते हैं, और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ, अगर छोटी भी बात करें तो उनके लिए भी यही असूल कार फरमा होंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़ाहिर है जब उन्होंने पैसा लगाया है तो वो चाहे थोड़ा है, ज़्यादा है, जिसके समझ में दे वांट समथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन जब इन्वेस्टर से पूछा गया तो वो ये चीज़ें चाह रहे होते हैं कि जिस चीज़ की बिना पे उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। पहला, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है कि जो मैनेज कर रहे हैं लोग
ان کی کوالٹی کس طرح کی ہے، وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے پروفیشنل ہیں، کتنے ایتھیکل ہیں، کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کتنے اسکلفل ہیں، اور کتنے کنسسٹنٹ ہیں ان دیئر ورک پریکٹسز، اور کتنے اچھے اپنے پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں. تو ایک مینجمنٹ کوالٹی ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو کہ انویسٹرز دیکھتے ہیں. دوسرا کارپوریٹ گورننس کا جو ایشو ہے، جو کہ ہمارا ہمیشہ ہی رہتا ہے، ہر دفعہ ہی رہتا ہے، حکومتوں کے ساتھ رہتا ہے کہ گورننس ان کی صحیح نہیں ہوتی. یہی چیز کارپوریٹ گورننس کے اندر بھی آتی ہے. آپ نے کارپوریٹ کرپشن کے حوالے سے بہت سارا لیٹلی چیزیں دیکھی ہوئی ہوں گی، جہاں پہ انٹرنیشنلی تو وہ بہت زیادہ فلیئر اپ ہو جاتی ہیں، کمپنیاں پوری کی پوری کمپنیاں بیٹھ جاتی ہیں بیڈ کارپوریٹ گورننس کی وجہ سے. پاکستان میں بھی بہت ساری کمپنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ اتنی زیادہ وہ نہیں آتی، مارکیٹ میں نہیں آتا، ان کی انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن بہت کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دے آر ویری بیڈلی مینیج، دیئر گورننس سسٹم از ناٹ ویل. اور یہاں پہ ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نہیں یار میں نے اس کے پاس نہیں جانا، یا اس کمپنی میں نہیں جانا، اس کی ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے، یا ان کی گورننس اچھی نہیں ہے. وہ مطلب بیسیکلی وہ گورننس کا ورڈ یوز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ یہ کہہ یہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مینجمنٹ کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا وہاں پہ ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ساتھ میں یہ ملا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ تنخواہیں نہیں اچھی ملتی، یا تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی، یا ان کو ٹریٹمنٹ ان کو اچھی نہیں دی جاتی، یا مینجمنٹ ابیوسو ہے، یا ان کی جو اونرز ہیں وہ ابیوسو ہیں، یا ان کو ایتھکس کا نہیں پتہ. تو یہ ساری دونوں چیزیں کارپوریٹ گورننس میں بھی اور مینجمنٹ کوالٹی میں بھی اسی طرح سے آتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ انویسٹرز بھی یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب جس جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں کی مینجمنٹ کوالٹی کیسی ہے، اور وہ گورننس کس طرح سے مینٹین رکھیں گے. ایگزیکٹو پے کس قسم کی ہے، جو وہ پے کر رہے ہیں، جو انویسٹرز لگا رہے ہیں، کیا وہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ سارا ایگزیکٹو پے میں تو نہیں خرچ کر رہی؟ تو اس سے جو ایگزیکٹوز یہ بات سن رہے ہیں، جو سینئر ایگزیکٹوز، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی جونیئر ایگزیکٹوز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سینئر ایگزیکٹو، دا سی لیول پیپل. آئی مین کتنی زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان کو، کیا پرکس اینڈ بینیفٹس دے رہے ہیں، کیا بہت زیادہ اوور دا مون تو نہیں جا رہے ان کے لیے بینیفٹس دینے کے لیے، اور ان کو زیادہ دیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو اسٹیک ہے وہ ہمیں کم تو نہیں دے رہے. تو یہ ایگزیکٹو پے کو وہ بڑے وہ اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں. پھر لیبر ریلیٹڈ کاسٹ کتنی ہے، یہ بھی انویسٹرز کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ بھی ڈیٹا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کہ لیبر ریلیٹڈ کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے. لیبر ریلیٹڈ کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو لیبر آف کورس کتنی ہے، کتنے لیبر رکھی ہوئی ہے، پلس اس کو کیا بینیفٹس دے رہے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کی کیا کاسٹ ہے، کیا ریزیڈنسز ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، پرکس ہیں، انشورنسز ہیں، پروویڈنٹ فنڈ ہے، وہ لاٹ آف تھنگ. اس سے ریلیٹڈ کاسٹ جتنی بھی ہے دیٹ از آلسو ون آف دی کنسرن آف دی انویسٹرز. امپلائی اٹریکشن اینڈ ریٹینشن، اب یہ بڑے مزے کی چیز ہے. یہ نارملی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ایچ آر کا ہی سب سے بڑا کام ہے، لیکن سی ای اوز کا تو ہے ہی ہے. انویسٹرز بھی یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یار آپ کی امپلائی ریٹینشن اور اٹریکشن کا کیا تعلق، کا کیا طریقہ کار ہے. اب یہ وجہ جو ہے یہ کیوں ہے، وجہ اس کی یہ کیوں یہ بات سامنے آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایچ آر کے لوگ بڑے خوب اس کو جانتے ہیں، اور بہت ساری اس کے اوپر رپورٹس آتی ہیں، بہت سارا ڈیٹا آتا ہے کہ جب لوگ ریٹین نہیں کر پاتا ایچ آر اور بزنس، تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے، ایک بندے کو ریپلیس کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے. اب وہ جو کاسٹ ہوگی وہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو ہٹ کرے گی، اور انویسٹرز کو تو ظاہر ہے ہٹ کرے گی کہ ان کا بینیفٹ اور ان کا جو پرسنٹیج آف پروفٹ ہے جو انہوں نے لینا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، وہ بھی ہٹ کرے گا، کیونکہ وہ ساری بیلنس شیٹ میں چلی جائے گی کہ جی اتنے لوگ نئے آئے، اتنے لوگ پرانے چلے گئے. اور بعض اوقات یہ انٹینجبل کاسٹ ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اگر بہت زیادہ ریٹینشن نہیں کر پا رہی ہے آرگنائزیشن، تو کیا وجہ ہے، کیا گورننس خراب ہے، کوالٹی مینجمنٹ کی کوالٹی خراب ہے، یا ایگزیکٹوز اتنے زیادہ پے لے جا رہے ہیں اور لوگ نہیں رک رہے، اور کیا ہماری کمپنی جس میں ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس میں لوگ آنا بھی چاہتے ہیں، اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، کام بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک بہت مزے کا ایک ڈیٹا ہے جو سامنے آیا، جو انویسٹرز بھی یہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
کارپوریٹ کلچر اور پرپز کیا ہے. اور وہ جو انویسٹرز ہے, یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات پہ بھی ڈیٹا دیا کہ وی وانٹ ٹو سی کہ جس کمپنی میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے, اس کا کلچر کس قسم کا ہے. اور وہ بیسیکلی انہوں نے تو پیسہ لگا دیا, لیکن وہ آگے اس آرگنائزیشن کا اب پرپس گول کیا ہے, وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس کے جو کرتے دھرتے ہیں, جو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ویژن کیا ہے, وہ کہاں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ بس ڈے ٹو ڈے کام ہوتا چلا جائے, یا ان کا یہ بھی ہے کہ وہ آج سے اگر اب اس وقت اس لیول پہ ہیں تو آج سے 5 سال کے بعد انہوں نے بہت اس کو گرو کرنا ہے, آفیسز اور کھولنے ہیں لوگ, تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کہ بہتر ہوتی چلی جائے گی یا نہیں ہوتی جائے گی. کیا ان کو آج سے کچھ سالوں کے بعد اس انویسٹمنٹ میں ان کا جو شیئر ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا یا وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑے مزے کی بات کہ گڈ ورک اینڈ ایتھیکل بزنس پریکٹسز, اور یہ چونکہ ہے ہی ہمارا ایتھیکل پریکٹسز سے متعلق کورس, تو یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات آئی کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس بات پہ بھی ڈیٹا مانگنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایتھیکل پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. کیا ان کا نام کسی ایسی کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, شیئر ہولڈرز کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا ہے وچ از ڈوئنگ بیڈ human resource practices, unethical practices, and there is no good work happening there. Now, if you look at all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 areas, this is not only for HR and the operational managers or directors of the company. This is also for the investors, that they should also look into these things, that if this is in the company in which they are investing or not. اور ہوگا کیا کہ ایتھیکل پریکٹسز, اس سے ایتھیکل پریکٹسز بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی آرگنائزیشنس کے اندر. جو کارپوریٹ لیول پہ, جو آرگنائزیشنل لیول پہ ایتھیکل پریکٹسز چل رہی ہوتی ہیں, وہ مزید بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. سو اٹ از ناٹ اونلی the role of the HR, the business owners, CEOs or C-level people, but it is also the investors who should ask these kind of data from the organization تاکہ ایک کولیبوریٹیو امپیکٹ پڑے. ناؤ اب آپ اس سوچ سے باہر نکل آئیں کچھ دیر کے لیے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو ایتھیکل رکھنا ہے, یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایتھیکل رکھنا ہے, یا اپنی کمپنی کو ایتھیکل رکھنا ہے. اب ناؤ انویسٹرز اگر یہ بات بھی سوچ رہے ہیں تو ایک پورا کا پورا گورننس میکنزم, پورا کا پورا ایتھیکل میکنزم, پوری کی پوری سوسائٹل میکنزم از امپروونگ, از گوئنگ ٹو ورڈز بیکمنگ این ایتھیکل بزنس پریکٹس, ایتھیکل ورک پریکٹس, ایتھیکل کمیونل پریکٹس بن سکتی ہے اگر انویسٹرز بھی یہ چیز سوچیں, انویسٹرز بھی زیادہ طور پہ یہ ڈیمانڈ کریں. یہ انویسٹرز کا ہی ڈیٹا ہے اگر, لیکن باقی انویسٹرز جو کہ یہ نہیں دیکھتے, they can also ask these kind of information. I'm giving you $1 million. Although I'm doing some other work, but I am investing in your business. I'm doing this. I'm a shareholder in this company. So tell me, کیسی مینجمنٹ کوالٹی ہے, کس قسم کی کارپوریٹ گورننس تم کر رہے ہو, ایگزیکٹوز کو پے کیسی دے رہے ہو, لیبریٹریز کاسٹ کیا ہیں, امپلائی ریٹینشن کا اور اٹریکشن کا کیا نظریہ ہے, کارپوریٹ کلچر کیسا ہے آپ کا, پرپز کیا ہے آپ کا, اور آپ کی ایتھیکل بزنس پریکٹسز ہیں کہ نہیں ہیں. I want to be associated with a company, although I'm only an investor, but I want to associate with a company which is doing ethical practices, which is not giving me money out of robbing people or having bad human resource practices or nullifying the human rights of the people or doing child labor in the organization. I don't want to be associated with any such company. So if investors start thinking proactively on these things, there is a bigger probability اور ایک اچھی پاسبلٹی ہے کہ ایتھیکل پریکٹسز زیادہ بہتر ہو سکیں. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا, جب ہم ایک انڈیویجول کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یار میرا کیا کام ہے, میں تو خود اپنے آپ کو ایتھیکل رکھتا ہوں, اور اب یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا جو کہ کمپنی چلا رہے ہیں, جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ان کے سوچنے کی باتیں ہیں, یہ ان کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ آپ اپنے جہاں پہ کمپنی پیسہ لگا رہے ہیں, تھنک کہ اس کمپنی میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور وہاں پہ آپ کا پیسہ, آلدو آپ نے تو صرف پیسہ ہی لگانا ہے, لیکن کیا وہ اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, اور اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا, عام لیبر کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے. دین what is the next thing is بیریئرز کیا ہوتے ہیں ان امپروومنٹس آف دی رپورٹنگ. انویسٹرس پرسپیکٹو کیا ہے اس کے اندر, بیریئرز اینڈ ایریاز فار امپروومنٹ ان دی رپورٹنگ
آف دی ایچ آر ڈیٹا, آف دی آرگنائزیشن ڈیٹا. پہلا گیپس ان انفارمیشن آ جاتی ہیں. انویسٹرز یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن میں گیپ آتی ہے, کہ ان کو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہ چونکہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتے, کوئی مطلب ہو سکتا ہے اس ملک میں ہی نہ ہو جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, یا اس شہر میں نہ ہو, اور وہ اپنے اتنے بزی ہوں تو ان کو صرف آخری پیسے آنے سے غرض ہوتی ہے. تو گیپس انفارمیشن آ جاتی ہے, یہ ایک بیریئر ہوتا ہے. دین کمپیریبلٹی آف ورک فورس ڈیٹا, یعنی ورک فورس ڈیٹا جو ہے اس کو اگر وہ کمپیئر کریں کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ, یا ان کے پاس جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ کمپیریبل نہیں ہوتا کسی ایسی چیز کے ساتھ جس سے ان کو جو ڈیٹا آ رہا ہے, جو ان کو انفارمیشن آ رہی ہے, یا جو ان کو پیسے آ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ کمپیریبل نہیں ہوتا. دین اویلیبلٹی آف بوتھ نیریٹیو اینڈ نومیریکل انفارمیشن. نومیریکل انفارمیشن بڑی کم ہوتی ہے ان کے پاس. وہ ظاہر ہے اگر آپ انویسٹرز کی شوز میں جا کے دیکھیں تو وہ بعض اوقات صرف یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بورڈ میٹنگس ہیں یا جو ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہیں, اگر اس میں بیٹھے ہیں تو ان کو ایک بیسک انفارمیشن پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے دے دی جاتی ہے, لیکن بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ایک بیریئر ہے کہ بہت ساری انفارمیشن پریپیئر ہی نہیں کی جاتی. دین ریلائبلٹی آف دا ڈیٹا, بیکاز آرگنائزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کمپلائنس کے ایشوز آتے ہیں یا کمپلائنس کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم آرگنائزیشن میں جب ہم انٹرنیشنل کمپلائنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بہت ساری ہینکی پینکی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپلائنس اچھی طریقے سے گزر جائے, اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنی پریکٹس پہ آ جائیں. تو یہی چیز انویسٹرز کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیٹا جو ہے ریلائبل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ کتنا آپ نے اچھے طریقے سے اس ڈیٹے کو پریپیئر کیا ہوا ہے. ریکمنڈیشنز کیا ہیں پھر آخر میں؟ ایک ریکمنڈیشن کا ایریا ہے کہ اس کو جو ٹرانسپیرنسی کیسے بنائی جا سکتی ہے. ریکمنڈیشنز آن دا رپورٹنگ آف دی ڈیٹا ٹو کیپ ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنسی بنانے کے لیے جو یہ جو بہت ساری کنفیوژنس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بزنسز شوڈ ٹیک دا لیڈ ان رپورٹنگ دا ورک فورس انفارمیشن مور ریڈلی ٹو دیئر ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز. تو بزنسز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس انفارمیشن کو ریڈلی اویلیبل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کریں کہ جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے تمام چیزیں, اور اب تو خیر آف کورس ڈیٹا بہت سارا اویلیبل ہوتا ہے, ڈیٹا انالیٹکس بہت ساری چل رہی ہے, سافٹ ویئرز بہت سارے ہیں اور بہت ریڈیلی اویلیبل ہو سکتا ہے. اور وہ تمام ڈیٹا جو اس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, جس میں لیبر کی کاسٹ ہے, جس میں ایگزیکٹو پے ہے, جس میں کارپوریٹ گورننس ہے, جس میں ایتھیکل پریکٹسز ہے, ایچ آر کی پریکٹسز ہے, ریٹینشن ہے. بہت سارا ڈیٹا ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ڈیٹا کرنچنگ ہوتی ہے, جس میں فائنانس کے ڈیٹا ہوتے ہیں, لیکن ایچ آر کے حوالے سے بھی ڈیٹا اسٹیک ہولڈرس کو دینا چاہیے. دین مینجمنٹ کوالٹی از دا کی انفارمیشن کیٹیگری ٹو دی انویسٹرز, سو دا بزنس شوڈ بی ریڈی ٹو پرووائڈ دس انفارمیشن ٹو اسٹرس. تو مینجمنٹ کی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ریکمنڈیشن ہے ان لوگوں کے لیے, اس رپورٹ میں بھی تھی کہ جو مینجمنٹ کی کوالٹی ہے وہ ڈٹرمن بھی کرے گی, اور وہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ انویسٹرز کو ریڈلی اویلیبل ہونی چاہیے. اینڈ اسٹینڈرڈائزڈ ورک فورس انفارمیشن کوڈ انکریز دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ از یوزر. اسٹینڈرڈائزڈ ورک فورس انفارمیشن ہو کہ ایک, اب یہ جو اسٹینڈرڈائز ہے جیسے ایس او پیز ہوتی ہیں یا ایک اسٹینڈرڈ ایک آپ اپناتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن ان کو دی گئی پچھلے کوارٹر میں یا پچھلے 6 مہینوں میں یا پچھلے سال میں, اس کی ایک اسٹینڈرڈ کوالٹی مینٹین رکھ لی جائے. لیٹس سے for the next 3 years, the next 5 years, we will be providing you this data, this kind of information to the people and about the people of the organization. جو ورک فورس کی جو اسٹینڈرڈائز انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچے. اب یہ جو اسٹینڈرڈائز انفارمیشن ان تک پہنچے گی, ان کو دینے کے لیے, انویسٹرز کو دینے کے لیے تیار کی جائے گی. دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اس طرح سے وہ اسٹینڈرڈائز ہو جائے اور اسٹینڈرڈ مینٹین ہونا شروع ہو جائے ود ان دی آرگنائزیشن. سو اس کا ایک انڈائریکٹ بینیفٹ ٹو دی بزنسز, ٹو دی ایچ آر, ٹو دی بزنس اونرز, ٹو دی آپریشنل ڈائریکٹرز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ اسٹینڈرڈائزڈ ورک فورس انفارمیشن بنا رہے ہیں فار دی ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز, تو یہ اسٹینڈرڈائز آپ اپنے اندر مینٹین رکھنے کا بھی ایک آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے, پلس آپ اپنے اندر بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں تاکہ آن یور ڈے ٹو ڈے ورک روٹین یہ اسٹینڈرڈائز انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہو. اور آخر میں انویسٹرز شوڈ لک, اب یہ انویسٹرز کے لیے ہے ریکمنڈیشن کہ انویسٹرز شوڈ لک ٹو انکریز دیئر انڈرسٹینڈنگ آف ورک فورس ایشوز اینڈ پیپل ڈیٹا. سو یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو انویسٹ کر رہا ہے, پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, اس کو بھی ایتھیکل پریکٹسز کو بڑھانے کے لیے,
اس کا جو کمیونل رول ہے، جو سوسائٹل رول ہے، جو کنٹری کا ایک رول ہے، جا بڑے پرسپیکٹیو کا رول ہے، اس میں یہ انفارمیشن کو حاصل کرنے کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس کو کریٹ ہونی چاہیے کہ ورک فورس ایشوز کیا ہوتے ہیں، پیپل ڈیٹا کیا ہوتا ہے. تو انویسٹرز اگر یہ انفارمیشن لینے کے لیے دے پرو ایکٹیولی فالو دیز انفارمیشنز، تو جو بزنس اونرز ہیں، جو ایچ آر والے لوگ ہیں، ان کے بھی کان کھڑے ہوں گے، ان کو بھی ایک کائنڈ آف ہر وقت ضرورت ہوگی کہ یار یہ جب اس بندے نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو یہ چیز ہم سے مانگ رہا ہے، ورک فورس انفارمیشن مانگ رہا ہے، ورک فورس ایشوز کے بارے میں مانگ رہا ہے کہ یہاں پہ انسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو آپ دیتے کیا ہیں، یہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں تو نہیں روک لیتے آپ، ان کو بونسز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ان کی پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے کیریئر مینجمنٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. سو جب یہ چیزیں ساری انویسٹرز پوچھے گا اور بڑے پرو ایکٹیولی پوچھے گا، پروگریسولی پوچھے گا، تو وہ جو ایچ آر کے لوگ ہیں اور جو آپریشنل ڈائریکٹرز ہیں، ان سی او اوز ہیں، ان کو یہ انفارمیشن پریپیئر کرنے میں بہت مزہ تو نہیں آئے گا خیر، لیکن بہت توجہ سے وہ یہ انفارمیشن کو پریپیئر کریں گے. جب وہ انفارمیشن پریپیئر کر رہے ہوں گے تو آف کورس اس میں سے بہت سارا اپلائی بھی کر رہے ہوں گے. سو انویسٹرز کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ وہ چیزوں کو، جو ورک فورس ایشوز ہیں اور پیپل ڈیٹا کو مانگیں. اور اگر وہ مانگیں گے، مزے کی بات یہ کہ اگر وہ مانگیں گے تو ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ آرگنائزیشن میں ایتھیکل پریکٹسز بہتر ہونا شروع ہو جائیں، اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں، اور آرگنائزیشن ایک اچھے طریقے سے بزنس کرے. اور وہ جو ہم نے پہلے لیسنس میں بات کی تھی کہ ورک فار گڈ، کہ لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، لوگ اچھا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں بنانے کے لیے آتے ہیں، لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جب انویسٹرز بھی یہ خواہش کریں گے کہ یہ چیزیں ان کو ملنی چاہیے، تو ان کی زندگیاں بہتر ہونے میں جو آرگنائزیشن کے جو مینجمنٹ ہے وہ بھی بہت حد تک کوشش کرے گی، بہت زیادہ اس پہ کام کرے گی. سو تھینک یو ویری مچ فار دس لسننگ ٹو دس لیسن نمبر 5. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو تو ای میل کر سکتے ہیں، یا ہمارے نیچے دیے گئے سوشل میڈیا پریزنس ہے، فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.